सांप डसेगा तेरी जान चली जाएगी, बुरा दोस्त डसेगा तेरा ईमान चला जाएगा। अहादीस के अंदर महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को एक खैमे के साथ तशबीह दी है। फरमाया कि इस्लाम की बुनियादी अरकान 5 हैं। इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं। सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। यह इस्लाम की हद है। अब इस्लाम की सरहद में जब बंदा दाखिल हो जाएगा फिर इस्लाम की कवानीन को मानना उसके लिए जरूरी हो जाएगा। कलमा पढ़ने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दूसरा हुक्म नमाज का है, रोजे का है, ज़कात का है, हज का है। ये इस्लाम की बुनियादें हैं, इस्लाम की बुनियादी अरकान जिन पर इस्लाम की इमारत ठहरी हुई। सबसे पहले है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार। यही वो कलमा है जो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अपने उम्मतों को देते रहे और आखिर में मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही यही कलमा पेश किया। तमाम अंबिया की मुश्तरका दावत ला इलाहा इल्लल्लाह है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम की ये बुनियाद है, एक मुसलमान के लिए इनके ऊपर अमल करना जरूरी है। बहैसियत मुसलमान इन सब की पाबंदी जरूरी। हर बंदा समझता है कि जब बुनियाद मजबूत होगी तो इमारत मजबूत होगी। दरख्त की जड़ें मजबूत हो तो दरख्त तना भी मजबूत होता है। आज मुसलमान गफलत का शिकार है। क्या जी हमने कलमा पढ़ा हुआ है, भाई सिर्फ कलमा पढ़ा हुआ है। फरमाया कि इस्लाम ऐसे है जैसे एक खैमा तैयार किया जाए और खैमों के 4 कोने हों। आज के दौर में कह ले कि एक मकान बना लो तो 4 दीवारें होती हैं, दीवारों को ऊपर छत होता है। फरमाया कि कलमा तय्यबा ये छत की मानद है। छत होगा तो बंदा महफूज होगा, और अगर छत तो है लेकिन चारों दीवारें नहीं है तो फिर भी बंदा महफूज नहीं है, न सर्दी से, न गर्मी से, या किसी और बला से। लिहाजा इमारत को मजबूत करने के लिए दीवारें भी मजबूत होंगी, छत भी मजबूत होगा तो बंदा मजबूत महफूज होगा। इस तरह फरमाया गया कि एक मुसलमान के लिए कलमा पढ़ने के बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज ये बुनियादी अरकानों को पूरा करना जरूरी है। इसमें थोड़ी सी तफसील यह है कि नमाज दिन में 5 मरतबा फर्ज है। रमजान आएगा तो रोजे फर्ज होंगे, माल है साल गुजरेगा तो ज़कात फर्ज होगी,
اگر صاحب استطاعت اور زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے. نماز ایسا رکن ہے کہ ایک بندہ ابھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو تو اس پر ظہر کی جمعے کی نماز فرض ہو جائے گی. کلمہ پڑھا مسلمان ہوا سب سے پہلے نماز فرض ہوئی. اور جب دنیا سے جائے گا کل حساب کتاب جب شروع ہوگا فرمایا گیا کہ وہاں بھی سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی ترغیب دو، اس کو نماز سکھاؤ، اپنے ساتھ نماز پہ کھڑا کرو تاکہ وہ نماز کا عادی بنے. لیکن یہاں بھی افسوس یہ ہے کہ ہم کہتے نہیں بھی سونے دو، بچہ ہے ابھی چھوٹا ہے، جب بڑا ہوگا خود ٹھیک ہو جائے گا. بھائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہے اس کو نماز کی ترغیب دو، اس کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھاؤ، اس کو نماز سکھاؤ. حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کتنے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت تقریباً 5 سال کے 6 سال کے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز سکھائی، وضو سکھایا، دعائے قنوت سکھائی، قرآن کا حصے سکھائے. یہ عملی نمونہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے. پھر آقا علیہ السلام فرمایا اپنے بچوں کی نماز کی نگرانی کرو. اور آگے بڑھ کے فرمایا کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ. فرمایا کہ بغیر مار کے اکثر تنبیہ نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں جی پیار سے، بھئی پیار بھی ہے، پیار کی جگہ پیار کرو. جب شریعت کی باری آئے تو پھر پیار نہیں بھی سختی بھی. جب بچے کو خوف نہیں ہوگا میرا بھائی، میرا باپ، میرا استاد ڈانٹے گا تو کہاں کام کرے گا. بڑے فرمایا کہتے ہیں دب ہو تو ادب ہوتا ہے، دب ہو ادب ہوتا ہے، جب دب نہ ہو تو ادب بھی نہیں ہوتا. تو فرمایا 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کی سختی کر کے اس کو نماز پڑھاؤ. اب 10 سال کے بچے کے لیے نماز کے لیے سختی ہے اور اسی آگے جا کے جو نہ پڑھے پھر اس کا کیا حال ہو. یہ اندازہ دیکھیں نا. فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا اہم حصہ ہے. نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. نمازی آدمی سکون کی زندگی گزارتا ہے اور نمازی سے نیک لوگ محبت کرتے ہیں. نمازی اللہ کی نظروں میں لاڈلا اور پیارا ہوتا ہے. اور فرمایا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو بندہ نمازیں پڑھتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو راحت پہنچاتا ہے. تو نماز اللہ کا حکم ہے اور قرآن پاک میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے. 700 مرتبہ نماز کا ذکر ہے، کہیں قائم کرنے کا، کہیں ادا کرنے کا، کہیں رکوع کرنے کا، کہیں سجدہ کرنے کا، کہیں نماز والوں کے ساتھ نماز میں شامل ہونے کا، کہیں وقت کا. تو یہ نماز بار بار قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے. اور نماز ایسی عبادت ہے جس کے لیے رب نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا کی. عبادت تو ساری، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، لیکن نماز کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر اپنے قرب میں بٹھا کر پھر نماز عطا کی. اس سے اندازہ لگائیں کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر نماز عطا کی.
اور نمازیں کتنی ملی تھی؟ 50. رہ کتنی گئی؟ 5. اور قربان جائیے اللہ کے. فرمایا میرے محبوب اپنی امت کو بتا دو 5 کا اہتمام کر لے، 5 پڑھ لے، 50 ہی کا ثواب دے دوں گا. لیکن پڑھنے والا ہو. اللہ کی دینے کی عطا ہے، ہم لینے والے نہیں. تو نماز اللہ رب العزت نے عرش پر عطا کی کہ میرے محبوب اپنی امت کے لیے تحفہ لے جاؤ. آج کوئی بیرون سے آئے، بھائی ہمارے لیے کیا لے کے آئے؟ بھائی دوست رشتہ دار بھائی کیا لے کے آئے؟ اپنی ہمت کے مطابق وہ سب کو دیتا ہے. لیکن میرے محبوب جب عرش پر گئے مال دو تو نہیں لے کے آئے، دونوں جہانہ کا خزانہ لے کر آئے. صحابہ کرام خوش ہوا کرتے تھے کہ اب نماز مل گئی، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ مل گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور نماز کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح انسان کے جسم کے اوپر سر ہوتا ہے، دین کے اندر اس طرح نماز کو اہمیت ہے. ایک بندے کا سر اتار دے، کیا وہ زندہ رہے گا؟ نہیں رہے گا. اور جب نماز دین کے اندر نماز نہ ہو تو اس کے دین کی اہمیت باقی کیا رہے گی؟ فرمایا کہ ایک مسلمان کے اندر ظاہر، کافر اور مسلمان میں ظاہر فرق نماز سے آتا ہے. چند دوست سفر کرتے ہیں جن میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، وہ غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. سفر کر رہے ہیں، راستے میں اذان ہوتی ہے، مسجد سے اذان کی آواز آ جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف. اب یہ اعلان مسلمان بھی سن رہا ہے، عیسائی بھی سن رہا ہے، ہندو اور سکھ بھی سن رہا ہے. اب پتہ جب چلے گا کہ مسلمان کون ہے جس نے رب کا پیغام کو سنا اور مسجد میں آ گیا، کافر کون ہے جس نے رب کے پیغام کو نظر انداز کر دیا. اگر چارے ہی جا رہے ہیں تو ظاہر میں فرق نہیں ہے کہ 5 مسلمان ہیں یا 5 غیر مسلم ہیں، یا ان میں 2 مسلمان ہیں یا 1 مسلمان ہے. پتہ تب چلے گا جب اذان کا پیغام اس کے کانوں میں آیا، اس نے دوستی کو چھوڑا، سفر کو چھوڑا، کام کو چھوڑا اور رب کے حضور سجدہ کرنے کے لیے پہنچ گیا. پھر پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے. آج ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کون سے موڑ پہ کھڑے ہیں. نماز میرے رب کا حکم ہے، نماز میرے پیغمبر کا حکم ہے، نماز رب نے عرش پر بلا کر اپنے پیغمبر کو دی ہے. میرے پیغمبر نے آ کر نماز پڑھی ہے، صحابہ کو سکھائی ہے، صحابہ نے نماز پڑھی ہے. اور رب کو راضی کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے جو رب نے اپنے محبوب سے ذریعے ہم تو پہنچایا. آج کوئی نماز نہ پڑھ کر ولایت کا دعویٰ کرے، اس کو کہو جھوٹے ہو، کذاب. جو رب کی نہ مانے وہ رب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب کی نہ مانے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ ولایت کا ایک ہی رستہ ہے جو میرے محبوب لے کر آئے. ولایت کا ایک ہی رستہ ہے جس پر صحابہ چلے، اس کے علاوہ اور کوئی ولایت کا راستہ نہیں. نماز آج اذان کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ اذان بھی شریعت کا حکم ہے، شاعر اسلام ہے. اذان کا ادب کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جب اذان ہو ہم اپنے دل میں یہ بٹھائیں کہ میرے رب کا پیغام میری طرف آ رہا ہے. مؤذن اللہ کا منادی، اللہ کا منادی ہے.
اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، اللہ کی طرف بلانے والا ہے۔ اور جب اذان ہو ہم اپنے دل میں بٹھائیں کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے، اب اور کام نہیں ہے، رب کا حکم ماننا ہے۔ اور اذان کا جواب دینا یہ بھی ضروری ہے۔ آج ہم اسی بھی غفلت میں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر میں بیٹھے ہوں، دوستوں میں بیٹھے ہوں، دکان پہ بیٹھے ہوں، جہاں بھی ہوں۔ اذان اللہ کا منادی ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا پیغام ہے۔ جیسے مؤذن کہے ویسے اذان کا جواب دینا ضروری ہے۔ ایک تو اذان کا طریقہ جواب دینے کا یہ ہے کہ جس طرح مؤذن کہے اسی طرح سننے والا بھی وہی الفاظ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب سننے والا بھی یہی الفاظ کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب سننے والا یہی کہے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب سننے والا بھی یہی الفاظ کہے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آگے حی علی الصلاۃ، یہاں پہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا جواب پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور اس کا جواب بھی اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ آگے محمد رسول اللہ ملانے کی یہاں اجازت نہیں ہے، جتنا حکم ہے اتنا ہی عبادت ہے، اسے آگے بڑھائیں گے تو عبادت نہیں ہے۔ کلمہ پورا وہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہاں پہ جتنا حکم ہے اتنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر نماز پڑھنا تو ثواب ہے، لیکن مغرب کی 3 ہے، 3 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی، کیوں؟ حکم اتنا ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اذان کا جواب دینا جس طرح مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد حضرات بھی اذان کا جواب دیں، عورتیں بھی اذان کا جواب دیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی اذان کی آواز کان میں آئے سارے کام کو چھوڑیں اور نماز کی تیاری کریں، نماز کے لیے آئیں، وضو کریں۔ فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نماز کی نیت سے مسجد کی طرف آ رہا ہے وہ ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف جا رہا۔ آج ہم نے یہ بھی روٹین بدل لی کہ گھر سے وضو کرنے کے بجائے جا بھی مسجد میں جا کر وضو کریں گے۔ بھائی گھر سے وضو کرنے کا ثواب زیادہ ہے، جتنے قدم تم وضو کر کے چل کے آؤ گے اللہ ایک ایک قدم پہ تمہارے گناہ مٹاتے جائیں گے اور نیکیاں لکھتے جائیں گے، درجہ بلند کرواتے جائیں گے۔ یہ گھر سے وضو کر کے آنے کا فضیلت۔ اور ایک بندہ جتنی گھر سے وضو کر کے آئے گا راستے میں چل تو اپنی بھی حفاظت کرے گا، زبان کی بھی کرے گا، آنکھوں کی بھی کرے گا، اور ہاتھ میں تسبیح ہوگی تسبیحات بھی کرے گا۔ یہ وضو اور نیت کے اوپر ہوگا جب بندہ گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے چلے گا۔ اور ایک وہاں سے آئے چلتے چلتے یہاں آگے واش روم کرنا ہے، یہاں آگے وضو کرنا ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ جو فضیلت تھی نا گھر سے وضو کر کے آنے کی وہ نہیں ملے گی۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بھائی وضو کر کے گھر پہ ہی نماز پڑھ لیں، جب وضو تو کر لیا مسجد میں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہی نماز پڑھ لیتے۔ نماز مسجد کی باجماعت 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی۔ تو اذان کے بعد نماز ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو رات کے وقت آئے تھے، اندھیرا تھا، کہاں جنت اور کہاں دنیا، اور پھر رات کی تاریکی میں زمین پر اترے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ آدم علیہ السلام بہت روئے، توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے، کہاں جنت کی نعمت اور کہاں زمین اور کہاں پھر اندھیرا، پریشانی ہی پریشانی تھی۔
آدم علیہ السلام روتے رہے اللہ کے سامنے. آخر رات گزر گئی, صبح قریب ہوئی تو آدم علیہ السلام نے شکرانے پر رب کے ہاں سجدہ کیا, جس کو نماز فجر کہتے ہیں. سب سے پہلے زمین پر آدم علیہ السلام نے آ کر یہ فجر کی نماز پڑھی تھی. تو یہاں سے مسئلہ یہ چلا کہ رات گزرنے پر رب کے ہاں سجدہ شکر ادا کرنا ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ صبح اٹھو تو اپنے جسم کے ایک ایک ہڈی کا ایک ایک جوڑ کا صدقہ دو. صحابہ نے یا رسول اللہ اتنا صدقہ کون کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نیکی صدقہ ہے, ہر نیکی صدقہ ہے. تم ذکر کرو صدقہ ہے, تلاوت کرو صدقہ ہے, نماز پڑھو نیکی ہے. جتنی بھی نیکیاں کرتے جاؤ گے تو ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کا صدقہ ادا ہوتا چلا جائے گا. اور صبح کی ابتدا جب اللہ رب العزت کے پاک نام سے کریں گے تو دن بھی برکتوں والا ہوگا. کام میں بھی اللہ برکتیں ڈالیں گے, رزق میں بھی اللہ برکتیں ڈالیں گے. اللہ زندگی کے جتنے بھی معاملات میں آسانیاں کر دیں گے. لیکن آج معاملہ ہمارا کچھ الٹا ہوتا ہے کہ رات ہماری جاگ کر گزرتی ہے اور صبح ہماری بستر پر ہوتی ہے. گویا کہ صبح کا وقت غافلین کے لیے آرام کا وقت ہوتا ہے اور محبین کے لیے, عاشقین الہی کے لیے, اللہ کے فرما برداروں کے لیے صبح اٹھ کر رب کو راضی کرنے کا اور اس سے مانگنے کا وقت ہوتا ہے. وہ پرانے دور کے لوگ کہتے ہیں صبح دا وقت نور پیرے دا ویلا, پرانی کہاوت ہے, نور پیر دا ویلا. حضرت جی فرمایا کرتے ہیں کہ نور پیر کا ویلا ہے کہ مرشد اور پیر کے بتائے ہوئے طریقہ پر زندگی گزار کر اللہ سے نور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اللہ سے راضی کرنے کا ذریعہ ہے کہ اپنے مرشد سے, اپنے پیر سے, اپنے استاد سے, اپنے بڑوں سے رہنمائی لے کر عبادت میں وقت گزارو, تہجد کی نماز پڑھو, فجر کی پڑھو, ذکر کرو, تلاوت کرو. یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. تو سب سے پہلے فجر کی نماز, پھر ظہر کی نماز. ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی, اللہ کی تلاش میں زندگی گزار رہے. ابھی چھوٹے تھے, ماں سے سوال کرتے ہیں, ماں میرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میں. اماں آپ کا رب کون ہے؟ تیرا ابا. میرے ابا کا رب کون ہے؟ وقت کا بادشاہ. وقت کے بادشاہ کا رب کون ہے؟ اب ماں خاموش, کیونکہ اس کا جواب نہیں تھا. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے رب کی تلاش میں تھے کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کون ہے, یہ کس کے حکم سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. آسمان پر نظر اٹھائی, ستارے چمکتے دیکھے, یہ رب ہے. سوچا یہ رب ہے, نہیں. تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آیا, اس کی طرف توجہ, یہ رب ہے. وہ بھی غروب ہو گیا. سورج نکل آیا, صبح ہوئی, سورج کو دیکھا بڑی تاب کے ساتھ, یہ رب ہے. شام ہوا, وہ بھی غروب ہو گیا. فرمایا کوئی بھی رب نہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا, آگ سے نکلے تو باہر آئے, شکرانے کے نفل ادا کیے. اللہ نے ظہر کی نماز بنا دی. اس طرح ہر نماز پر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. جس طرح آدم علیہ السلام یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے. جب وہاں سے باہر نکلے, پانی کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, وہاں سے نکلے تو باہر مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا.
تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی عشاء کی نماز مغرب کی نماز ادا کی، اور عشاء کی نماز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے، پیچھے بادشاہ آ گیا حملہ کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام پانی کو کراس کر گئے اور پیچھے آنے والے پانی میں غرق ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دشمن تو غرق ہو گیا، تو وہاں پہ شکرانے کی نماز ادا کی۔ تو یہ عشاء کی نماز ہے۔ گویا کہ ہر شریعت کے حکم پر کوئی نہ کوئی اللہ کے نیک نبی کی طرف، نیک بندوں کی طرف اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ اس کی بھی اتباع ضروری ہے۔ تو نماز ہے کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ گھر میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے ہیں، نبی علیہ السلام انہی قدموں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے آ جاتی ہیں اور سامنے ہو کے کھڑی ہو جاتی ہیں، فرماتے پیچھے ہٹ جاؤ، کون ہو تم؟ امی جی فرماتی ہیں میں عائشہ۔ فرمایا کون عائشہ ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہ نہیں میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ کون ابو بکر؟ بتایا یہ تھے کہ جب رب کا حکم آ جائے، نہ بیوی رکاوٹ بنے، نہ مال رکاوٹ بنے، نہ دکان رکاوٹ بنے۔ عائشہ تو وہ ہے جس کو میرے محبوب نبی پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے۔ عائشہ تو وہ ہے جس کو میرے آقا علیہ السلام جھوٹا پانی پینا فخر سمجھا کرتے تھے۔ عائشہ تو وہ ہے جس کو رب کے سلام آیا کرتے تھے۔ عائشہ تو وہ ہے جس کو رب کی طرف سے سلامتیاں ملی کرتی ہیں، پاک دامن کی دلیلیں ملا کرتی ہیں۔ لیکن عائشہ کے بارے میں آج میرا محبوب نبی خاموش ہے، کیونکہ رب کا حکم پہلے ہے۔ رب کے سامنے بیوی پیچھے ہٹ جائے۔ امی جی نے کہا میں ابو بکر کی بیٹی، آج ابو بکر کا نام میرا پیغمبر پیچھے کر دیتا ہے، کیوں کہ میرا رب کا حکم ہے۔ ابو بکر تو وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا، مال دے دیا، کلمہ پڑھا، اولاد قربان کر دی، کلمہ پڑھا، وطن قربان کر دیا۔ میرا بھی وہ بھی فرمایا کرتے تھے اور دنیا والوں، دنیا میں جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہے، میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ایک ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں، میرا رب قیامت کے دن دے گا۔ آج ابو بکر کو بھی میرے پیغمبر پہچان نہیں رہے، کیونکہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں کا حال دیکھیں کہ ہماری نمازیں کہاں ہیں۔ قربان جائیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز دیکھیے، پنڈلی کے اندر زخم ہے، تیر کا ٹکڑا رہ گیا، لوگوں نے کہا آپریشن کروا دیتے ہیں، جراح کو بلا کر نکلوا دیتے ہیں، بلایا گیا، جراح آپریشن کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کہہ رہا چھوڑ دے ایسے گزارا کر لیں گے، نماز کا وقت ہوتا ہے، حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے مشورہ دیا جراح کو کہ علی نماز پڑھ رہا ہے، وہ سمجھتے تھے کہ علی کی نماز کس درجے کی نماز ہوتی ہے۔ علی نماز میں کھڑا ہے، جراح آپریشن کر کے تیر کا ٹکڑا نکال رہا ہے، آپریشن مکمل ہو گیا، پٹی بن گئی، حضرت علی نے سلام پھیرا، فرمایا خون کیسا ہے؟ جو لوگوں نے بتایا کہ آپ کی پنڈلی کا آپریشن کر کے وہ لوہے کا ٹکڑا نکالا گیا ہے۔ حضرت علی کہتے واللہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں رب سے رب و نیاز کے اندر تھا۔ یہ نماز تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، رات ہے، سردیوں کی رات ہے، لمبی رات ہے، عشاء کے بعد بچوں کو سلایا، حضرت علی سے اجازت لی، جا کے مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، 2 رکعت نماز کی نیت باندھ کے مصلی پہ کھڑی ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ رات گزر رہی ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، حتیٰ کہ صبح فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، امی جی کی ابھی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوتی، بلال اذان دیتا ہے، امی جی جلدی سلام پھیرتی ہیں، ہاتھ اٹھاتی ہیں، عرش سے کہتی ہے ربا آج تیری رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ آج فاطمہ کی 2 رکعتیں پوری نہیں ہوئی۔ کبھی ایسے نمازیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہم اپنی نمازیں دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کل قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے حضور ہوں گے، ہم بھی اللہ کے حضور ہوں گے۔ کل وہ بھی اللہ کے سامنے اپنے اعمال پیش کریں گے، ہم بھی اپنے اعمال پیش کریں گے۔ دیکھیں ہمارے اعمال سیاہ نامے میں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اللہ ایک تجلی فرمائیں گے، سنیے گا اور دل کے کان سے سنیے گا۔ قیامت کے دن اللہ ایک تجلی فرمائیں گے، اور اس تجلی سے لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، لوگ سجدے میں چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے
جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے، اور ان کی کمر کو تختہ کر دیا جائے گا، سخت کر دیا جائے گا۔ جھکنا چاہیں گے لیکن جھک نہیں سکیں گے۔ کیوں؟ کہ دنیا میں وہ صحیح سلامت تھے، دنیا میں صحیح سلامت تھے، 5 وقت سنا کرتے تھے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، اور نماز کی طرف، لیکن نہیں آتے تھے۔ روزانہ 5 دفعہ سنا، نماز کے لیے نہیں آئے۔ اب قیامت کے دن جب سارے سجدے میں ہوں گے، یہاں اکڑ کے کھڑے ہوں گے، اس وقت دیکھے کیا حال ہوگا۔ آج کسی کی رکعت رہ جائے نا، وہ شرمندگی ظاہر کرتا ہے، یار سارے سلام پھیر لے، میں کھڑا ہوں۔ اور وہاں جب سارے ہی سجدے میں پڑے ہوں گے، وہ کھڑا ہوگا، اس وقت کیا حال ہوگا۔ تو میرے دوست، آج فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ نمازی بن جائیں، 5 وقت نماز پڑھیں، دنیا میں بھی برکت و سکون اور راحت و عزت کا ذریعہ ہے، آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، قرآن احادیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ اور اولیاء صلحاء نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، کیوں بھائی؟ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی بن جائیں، سارے چاہتے ہیں، لیکن ولی بننے کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اللہ کی مان کر زندگی گزاریں گے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عشق رسول ہو، لیکن عشق رسول کے لیے میرے محبوب کی سنت کو اپنانا ضروری ہے۔ ولی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ولایت ایک کسبی عمل ہے، ہر بندہ ولی بن سکتا ہے، عورت بھی ولایت کا درجہ حاصل کر سکتی ہے، نوجوان، بوڑھا، بچہ سب ولی بن سکتے ہیں میرے محبوب کی کامل اتباع کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم خود بھی نمازی بنیں، اپنے گھر کے اندر سب کو نمازی بنائیں۔ جس گھر میں سارے نمازی ہوں وہاں رب کی رحمتیں آیا کرتی۔ آج گھر میں بے نمازی پڑے ہوں تو نحوس سے چھا جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فکر کی ضرورت ہے۔ آج میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری اولاد نہیں پڑھ رہی، تو مجھے اس پہ فکر کرنی چاہیے۔ میرے دوست نہیں پڑھ دے، مجھے فکر کرنی چاہیے۔ رشتہ دار نہیں پڑھ دے، فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ فکر میری اور آپ کی کہاں جائے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر کے ساتھ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی جنتی بن جائے، یہی چاہتے تھے۔ تو جنت میں جانے کی کنجی کیا ہے؟ جنت میں جانے کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ جب چابی ہمارے پاس ہوگی تو جنت میں جائیں گے، بغیر چابی کے جنت کے باہر ہی کھڑے رہیں گے، اندر ہی داخل ہوگا۔ تو اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی، اہتمام، خشوع خضوع والی دل جمی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔